अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना मुख्तलिफ सराया, जिसमें हम लोग अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला पर पहुंचे थे। और जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को रवाना किया था। उनके साथ और भी लोगों को ये जो कुल्स नामी बुत था, ये इसको ख़त्म करने के लिए भेजा था। और वहाँ पर ही हातिम ताई के मोहल्ले में वहाँ पर भी गए थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अपनी फ़ौज के साथ। तो फिर उनका जो बेटी थी, पहले बेटी ईमान लेकर आई थी, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद फिर जो है जो उनका बेटा था वो भी इस्लाम कबूल कर लिया था बेटे ने। फिर हम ये पढ़ रहे थे, यहाँ से ही पढ़ लेती हूँ। इब्न इसहाक ने हज़रत अदी से ये भी रिवायत की है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने सामने अपने घर में बिठाया तो फरमाया, ओ अदी बिन हातिम, क्या तुम मजहबन क्या तुम मजहबन सॉरी रकूसी ना थे? अच्छा, क्या तुम मजहबन रकूसी ना थे? अदी कहते हैं कि मैंने कहा क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपनी कौम में माल गनीमत का चौथाई लेने पर अमल पैरा नहीं थे? मैंने कहा क्यों नहीं। आपने फरमाया, हालांकि ये तुम्हारे दीन में हलाल नहीं। मैंने कहा हाँ, कसम बा खुदा, और इसी से मैंने जान लिया कि वाकई आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, क्योंकि आप वो बात जानते हैं जो जानी नहीं जाती। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। और नीचे हमने पढ़ लिया था रकूसी मजहब ईसाई और साबी मजहब के दरमियान एक तीसरा मजहब है। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अदी, इस्लाम लाओ, सलामत रहोगे। मैंने कहा, मैं तो खुद एक दीन का मानने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा दीन तुमसे बेहतर तौर पर जानता हूँ। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दीन मुझसे बेहतर तौर पर जानते हैं? आपने फरमाया, हाँ। क्या ऐसा नहीं कि तुम मजहबन रकूसी हो और फिर भी अपनी कौम के माल गनीमत का चौथाई खाते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे दीन की रूह से हलाल नहीं। आपकी इस बात पर मुझे सरंगू हो जाना पड़ा। सर निगू करना पड़ा, सर सर निगू, निगू करना पड़ा। कितनी दफा आप मुझे सही करेंगे? सही बात है, सर निगू। मैं फिर सर गलत बोली, फिर नगु, सही करें। सर सर निगू। झुकाने को कहते हैं, सर नगु हो जाना। सर निगू, ठीक है, सही है। ओके। सही बुखारी में हजरत अदी से मरवी है कि मैं खिदमत नबी में बैठा था कि एक आदमी ने आकर अम, फाके की शिकायत की। अच्छा, अदी यानी कि वही ना हातिम ताई के बेटे, है ना? तो नहीं, पता नहीं वही वाले हैं, कौन है। सही बुखारी में हजरत अदी से मरवी है, पता नहीं कौन है, क्योंकि ऊपर तो अदी बिन हातिम का जिक्र है, लेकिन अब ये नहीं पता ये कौन से अदी है। सही बुखारी में हजरत अदी से मरवी है कि मैं खिदमत नबी में बैठा था कि एक आदमी ने आकर फाके की शिकायत की। फिर दूसरे आदमी ने आकर रहजनी की शिकायत की। रहजनी, रहजनी बताइएगा। चोरी डाका डाकू डाका। डाकू 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 डाकू। अच्छा, जो होता है ना। डाकू, ओके ओके। दूसरे आदमी ने आकर रेजनी की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदी, तुमने हीरा देखा है? हीरा, तुमने हीरा देखा है? अगर तुम्हारी जिंदगी हीरा, दराज हुई है। हीरा है ना, हीरा, हीरा, डायमंड। हाँ, हाँ यार, वाह, हाँ हाँ, हीरा डायमंड नहीं नहीं लग नहीं, रहा, वो देखते हीरा हैं तो आगे। किसी जगह की प्लेस का ही है, उन्होंने को प्लेस का ही, प्लेस को अच्छा अच्छा मतलब अच्छा, ये प्लेस जगह, हो हाँ गया। हाँ, ओके ओके, जगह की बात हो रही है। तुमने हीरा देखा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदी से ना कि तुमने हीरा देखा है? अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई तो तुम देख लोगे कि होदज नशी औरत हीरा से चलकर आएगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, और उससे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना होगा। और अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई तो तुम किसरा के खजाने फतह करोगे। और अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई तो तुम देखोगे कि आदमी चुल्लू भर कर सोना या चांदी निकालेगा और ऐसे आदमी को तलाश करेगा जो उसे कबूल कर ले, तो कोई उसे कबूल करने वाला ना मिलेगा। ये बात हो रही है हजरत अदी से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ठीक है, अब आगे पढ़ती हूँ तो शायद और क्लियर हो। इसी रिवायत के आखिर में हजरत अदी का बयान है कि मैंने देखा कि नशी औरत हीरा से चलकर खाने काबा का तवाफ करती है और उससे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं।
اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے، اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا. ٹھیک ہے، تو وہ تو انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ ایک عورت ہودج نشین ہو کر آئی اور ہیرا سے، اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا. ٹھیک ہے، اور یہ جو کس طرح کے خزانے تھے یہ بھی انہوں نے فتح کیے. لیکن وہ والی جو بات تھی نا چلو بھر سونا، وہ کہہ رہے تھے وہ آگے والے لوگ دیکھیں گے، ہے نا. اچھا، ایک ایک منٹ رکیے گا، میں ایک منٹ اسکرین صحیح. اچھا، غزوہ تبوک. غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا. اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا. اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے. اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سکے گا جنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریں گے، اور کچھ اندازہ اس تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو حجۃ الوداع میں حاضر ہوئی تھی. بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے. غزوے کا سبب. مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی. اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو گیا تھا کہ جو بغیر کسی وجہ کے مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی. یہ طاقت رومیوں کی تھی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی. پچھلے اوراق میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتدا شرحبیل بن عمرو غسانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے ہوئی. اچھا دیکھیں کیا بتایا گیا ہے کہ اس کی جو شرجیل بھی نہ ہوگا. شرجیل ہاں اور با یا دو شوشے لگ رہے تھے اس لیے میں قبیل پڑھی تھی. جیم چلیں جیم یہ علام. اوکے. بن عمرو ثانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر بصرہ کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے. یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے سرزمین موتا میں خوفناک ٹکر لی، مگر یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا. البتہ اس نے دور و نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے. غزوہ موتا کا جو ہم نے پڑھا تھا نا اس کی بات ہو رہی ہے. پھر قیصر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. مطلب قیصر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے. یہ جملہ کوئی سمجھا سکتا ہے پلیز؟ وہ نہیں سمجھ پا رہی اس کو. یہ جو یہ والا پیراگراف ہے اس کو سیکنڈ دوبارہ لاسٹ. پڑھیں تاکہ تھوڑا سمجھ میں آئے تھوڑا سا نا. اچھا دیکھیے یہ ہے نا ہاں سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پڑھی ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں قیصر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. اچھا، یہ عرب قبائل چاہ رہے تھے کہ ان کو بھی روم سے آزادی مل جائے، جیسے سپر پاور ٹائپ تھی نا، تو یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا روم والوں سے کہ یہ جذبات کیوں ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں نا. صحیح ہے نا. اچھا، پھر اس کے لیے یہ یقیناً
سوری اس کے لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا، یعنی روم کے لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم با قدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا، اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج، سرحد شام اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ اس لیے قیصر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے پہلے کچل دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب خطرہ محسوس ہوا قیصر روم کو، تو اس لیے اس نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے پہلے کچل دینا ضروری ہے، تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکیں۔ ٹھیک ہے نا، تو پہلے ہی مسلمانوں کو کچل دیا جائے تاکہ وہ ان پر اٹیک ہی نہ کر سکیں، یہ کیونکہ اسٹرانگ ظاہر ہو ہے گئے آپ تھے کو نا مسلمان، تو یہ ڈر، ان کو خطرہ محسوس ہوا، جیسے اپنی حکومت کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو بہت مسلمان روز بروز اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کہ مطلب اٹیک کیا تو پھر تو ہم مارے ہاں، گئے، تو اس سے پہلے ہی ہمارے قدم اس سے پہلے اٹھانا ہی ہے۔ کچھ ہو گیا۔ صحیح ہے۔ اچھا، ان مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موتا پر 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ قیصر نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی، اور ایک خون ریز اور فیصلہ کن مارکے کی تیاری میں لگ گیا۔ روم و غسان کی تیاریوں کی عام خبریں ادھر مدینہ میں پے در پے خبریں پہنچ رہی تھیں کہ رومی مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن مارکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمہ وقت کھٹکا لگا رہتا تھا، اور ان کے کان کسی بھی غیر مانوس آواز کو سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آ گیا۔ سوچے سپر پاور کا ریلا مدینہ میں انٹر ہو گیا، بار بار یہ وہ مطلب کھٹکا لگا رہتا ہوگا نا، کسی بھی عجیب سی کوئی آواز آئے، کچھ بھی ایسا فیلنگ آئے تو انہیں لگتا ہوگا رومیوں کا ریلا آ گیا۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ اسی سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر ایک مہینے کے لیے ایلا کر لیا تھا۔ اچھا، آپ نیچے نمبر 1 حاشیہ پڑھ لوں۔ عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا۔ اچھا، ایلا ورڈ کا کی ڈیفینیشن دی ہے کہ عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا۔ اگر یہ قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے ہے تو اس پر شرعاً کوئی حکم لاگو نہ ہوگا، اور اگر یہ ایلا 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے ہے تو پھر 4 ماہ پورے ہوتے ہی شرعی عدالت دخیل ہوگی کہ شوہر یا تو بیوی کی طرح رکھے یا اسے طلاق دے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بقول فقط 4 ماہ کی مدت گزر جانے سے طلاق پڑ جائے گی۔ اوہ مائی گاڈ، اچھا 4 ماہ یعنی اگر آپ اپنی بیوی سے ناراض ہو کر الگ رہے تو بعض صحابہ کے بقول 4 ماہ کی مدت گزرنے سے ہی طلاق ہو جائے گی، اور اوپر لکھا تھا کہ شرعی عدالت کو مطلب وہ بیچ میں آئے گی اور پھر جو ہے ان کے آپس میں ڈیسیجن کروائے گی کہ یا تو وہ ساتھ رہیں یا تو طلاق دیں۔ مطلب بہت بڑی بات ہوتی ہے اس طرح 4 ماہ سے کراس ہو ہاں، جائیں اگر نا۔ سورہ مسئلہ ہے پورا، یہ پورا کہنا چاہیے جو ہے نا، یہ شریعت کی تو روح سے بالکل پتہ اچھا، مجھے نہیں پتا تھی چلا۔ بات، کیونکہ اتنے سنا ہے کہ بھائی میاں بیوی 1 سال الگ رہے تھے پھر دوبارہ مل گئے، میں نے تو ایسے بہت قصے سنے ہیں، یہ تو 4 ماہ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا چلے آگے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ یعنی کہ سن 9 ہجری کی ہی بات ہو رہی ہے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے ایلا کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، 1 مہینے کے لیے کیا تھا، اور انہیں چھوڑ کر ایک بالغ خانہ میں علیحدہ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو ابتدا حقیقت حال معلوم نہ ہو سکی تھی۔ اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ابتداً حقیقت حال معلوم نہ ہو سکی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے، اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شدید رنج و غم پھیل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہ رہتا تو وہ میرے پاس خبر لاتا،
اور جب وہ موجود نہ ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے جاتا۔ یہ دونوں ہی عوالی مدینہ میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور باری باری خدمت نبی میں حاضر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ہمیں شاہ غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ یہ سب جو اٹیک کرنے والے تھے نا، تو ان کا خطرہ لگا ہوا تھا اس زمانے میں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر یورش کرنا چاہتا ہے اور اس کے ڈر سے ہمارے سینے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی دروازہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا کھولو کھولو۔ میں نے کہا کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو دوسرا ساتھی تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، یہ ایک رات جو ہے ان کے پاس آیا، دروازے کو نوک کیا اور یہ کہا کہ جو ہے مطلب جیسے نہیں تیز تیز آپ کر رہے ہوتے ہیں نوکنا پریشانی کے عالم میں، تو حضرت عمر نے اندر سے یہ آواز دی کہ کیا غسانی آ گئے، کیا انہوں نے اٹیک کر دیا ہے؟ تو پھر انہوں نے جو انصاری ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے۔ اچھا پھر صحیح بخاری، اچھا یہ وہ دیا ہوا ہے ریفرنس۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم میں چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو نال لگوا رہے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے گھوڑوں کو نال لگوانا؟ نون عین لام۔ وہ گھوڑوں کے اچھا نیچے اچھا کوئی چال لگاتے ہیں نا، ویسے کوئی وہ ایک ان کے نیچے جو جس سے وہ تھوڑا تیز دوڑتے ہیں، کیا اس کا وہ سین ہوتا اچھا ہے نا، ان کے پاؤں کے نیچے جو کچھ لگواتے ہیں، آئی تھنک۔ اچھا، او مجھے نہیں پتا تھا، صحیح سے صحیح۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو نال لگوا رہے ہیں۔ ایک روز میرا ساتھی اپنی باری پر گیا اور عشاء کے وقت واپس آ کر میرا دروازہ بڑے زور سے پیٹا اور کہا کیا وہ عمر سویا ہوا ہے؟ گھبرا کر باہر آیا، اس نے کہا کہ بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا اور لمبا حادثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے اچھا صحیح ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس سے اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت رومیوں کی جانب سے مسلمانوں کو درپیش تھی۔ اس میں مزید اضافہ منافقین کی ان ریشہ دیوانیوں سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبر میں مدینہ پہنچنے کے بعد شروع کی۔ چنانچہ جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی، اچھا اب منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کی ریشہ دیوانیاں مطلب کیا تھا؟ ریشہ دیوانیوں کا آپ کو بتایا تھا، چالیں سازش ہے نا، وغیرہ، سازش سازش، سازش ہے، ہاں۔ ٹھیک ہے۔ تو منافقین کی ان سازشوں سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدینہ پہنچنے کے بعد شروع کی تھی۔ اچھا اب رومیوں کی خبر پہنچ گئی، اب منافقین کو اور مزے آ گئے کہ چلو بھئی اب مسلمانوں کو اور تنگ کرتے ہیں، تو اب انہوں نے یہ حرکتیں کچھ شروع کی ہوں گی۔ چنانچہ اس کے باوجود کہ یہ منافقین دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہیں اور روئے زمین کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، بلکہ جو رکاوٹیں آپ کی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ پاش پاش ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود ان منافقین نے یہ امید باندھ لی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو دیرینہ آرزو چھپا رکھی ہے اور جس گردش دوران کا وہ عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، اب اس کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو منافقین کی بات ہو رہی ہے، خیر حیرت ہو رہی ہے پڑھ کے کہ ابھی تک نہیں ان کو سمجھ آئی تھی، مطلب کہ فتح مکہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو یہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، ابھی تک تو اسلام مطلب ابھی تک کیا، مطلب مجھے نہیں پتا ان دی اینڈ اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں، تو یہی بات ہے نا کہ وہ ابھی تک بھی رئیس المنافقین ہی ہے نا، سیرت ہم جہاں تک پہنچے ہیں، کیونکہ کوئی ذکر نہیں آیا نا، اس لیے میں پوچھی تھی کہ اس میں کیا کنڈیشن تھی، پتہ ہے کسی کو عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہ مطلب ابھی بھی وہ رئیس المنافقین ہی ہوگا میرے خیال تو سے؟ اپنے دلوں میں وہ رکھتے تھے نا، بغض رکھتے تھے نا، کینہ رکھتے تھے اپنے دلوں میں، تو وہ رکھتے تھے نا، ایک ان کے گرجز تھے ان مطلب کے وہ دلوں اینڈ میں۔ تک چلتا ہی چلا آ ہاں، رہا تھا، ہے نا؟ وہ چلتے اچھا رہ اچھا جائے، منافقین تھے نا وہ، تو وہ بس کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور اب ان کی دل کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ اچھا اب وہ خوش ہو کے بھائی رومی وغیرہ اٹیک ہاں، کریں تو تو کوئی چلو تو ہوگا نا اچھا ہی ان ہو کو گیا۔ اٹیک کرے گا، ان کو کمزور کرے گا مسلمانوں کو، کوئی تو اور ایسی قوت ہے جس سے مسلمان ڈر رہے ہیں۔
مطلب یہ بیسیکلی. ابھی تک امید لگائے ہوئے تھے. صحیح ہے ٹھیک ہے. تو وہ پاش پاش ہو جاتی تھی. اس کے باوجود ان منافقین نے یہ امید باندھی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو دیرینہ آرزو چھپا رکھی ہے اور جس گردش دوراں کا وہ عرصے سے انتظار کا وہ قریب آ گیا. اپنی اسی تصور کی بنا پر انہوں نے ایک مسجد کی شکل میں جو مسجد درار کے نام سے مشہور ہوئی دسیسہ کاری اور سازش کا ایک بھٹ تیار کیا جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ اندازی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور ان سے لڑنے والوں کے لیے گھات کی جگہ فراہم کرنے کے ناپاک مقصد پر رکھی. کیا ہوا یہ سمجھ نہیں آیا. ایک سیکنڈ دیکھیں. اپنے اسی تصور کی بنا پر انہوں نے ایک مسجد کی شکل میں جو مسجد درار کے نام سے مشہور ہوئی دسیسہ کاری اور سازش کا ایک بھٹ تیار کیا. یعنی ایک مسجد بنائی انہوں نے, ہے نا. ہاں مسجد بنائی, بالکل بالکل. منافقین کی واقعی. مسجد تھی اوئے جو اللہ ہوئے. تعالیٰ نے ان کو تو خبردار کیا تھا, لیکن بہت مشہور ہے, مطلب یعنی کہ نا مسجد زرار کے نام سے, کہ وہ دکھاوے اچھا. کی نمازیں بھی پڑھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. مطلب ظاہر ہے وہ یہی شو کرتے تھے نا کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہی ہیں, اور پھر او اس کی آڑ اوکے میں وہ اوکے. سازش کرتے تھے وہاں پہ. اچھا مسجد درار یعنی مدینہ میں ہوگی نا پھر یہ مسجد, ہے نا. جی تو جی جی. مسجد درار کے نام سے مشہور ہوئی تو دسیسہ کاری سازش کا ایک بھٹ تیار کیا جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ اندازی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور ان سے لڑنے والوں کے لیے گھات کی جگہ فراہم کرنے کے ناپاک مقصد پر رکھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اس میں نماز پڑھا دیں. اس سے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو فریب میں رکھیں اور انہیں پتہ نہ لگنے دیں کہ اس مسجد میں ان کے خلاف سازش اور دسیسہ کاری کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں اور مسلمان اس مسجد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں. او مائی گاڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھا لیں, تاکہ کوئی شک ہی نہیں رہے گا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا لیں گے وہاں پہ تو. اور مسجد میں تو مسلسل آنا جانا لگا رہتا ہے نا, تو کسی کو شک نہیں ہوگا کہ یہ چل کیا رہا ہے اندر, کیوں اتنا یہ جو کیا ہنگامے چل چل رہا ہے. رہے ہیں. دن میں اتنی دفعہ جائیں گے نماز پڑھنے تو کرتے رہیں گے سازشیں, ادھر کی خبریں ادھر اور وہ ساری چیزیں نا, تو کسی کو شک ہی نہیں ہوگا کہ بھئی مسجد میں تو ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. تو اب کہہ رہے کہ اس طرح یہ مسجد منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے لیے ایک پرامن گھونسلے اور بھٹ کا کام دے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ سے واپسی تک کے لیے مؤخر کر دیا. اچھا نماز نہیں پڑھائی پھر, ہے نا, یا ہاں شاید نہیں, نماز ہی پڑھی تھی نا, ہے مطلب نا انہوں نے نہیں پڑھا. بھی نہیں پڑھا ہوگا, مطلب انہیں منع کر دیا اس پہ نا. ہاں صحیح. تو جنگ انہوں نے کہا کہ جب جنگ سے یعنی واپس ہوں گے غزوہ تبوک کے بعد پھر پڑھائیں گے نا نماز یہاں پہ, کیونکہ آپ تیاری میں مشغول تھے. صحیح. اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ نے ان کا پردہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا. اچھا اس طرح منافقین اپنے اتنی محنت سے مسجد بنائی تھی, ساری پلاننگ خراب ہو گئی. اس طرح پتہ منافقین ہے کسی آیت میں بھی ذکر ہے, کسی آیت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلب اپنی اس وحی کے ذریعے بتا دیا تھا. اچھا اچھا آپ اچھا کو پتہ اچھا چلے تو میں آپ سے صحیح. شیئر کروں گی. ہاں زبردست. تو اس طرح بتا رہے ہیں کہ منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ نے ان کا پردہ واپسی سے پہلے یعنی غزوہ تبوک سے پھر جنگ سے واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپس آ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اسے منہدم کرا دیا, ختم کروا دیا میرے خیال سے نا. ہاں ختم کروا دیا. اچھا یہ نام ایسا سنا سنا لگ رہا ہے, ابھی نہیں ہے کیا اس نام سے کوئی مسجد وہاں پہ؟ پتہ نہیں کیوں مسجد درار ایسا سنا سا نام نہیں لگ میں رہا ہے. سنا ہوا ضرور ہے, ہاں یہ میں نے یہ سنا ہوا ہے, لیکن اب مجھے نہیں پتا ہے, لیکن اس کی کوئی نشانی ہے, کچھ ہو سکتا ہو ہو ایگزیکٹلی سکتا نہیں ہے پتا. دوبارہ سے بنی ہو, لیکن اب مسلمان پراپر اس میں وہ کرتے ہو, ہے نا, ہاں وہاں پہ اسی کچھ اور, جگہ ہاں پہ وہاں بنی پہ ہو. مسلمانوں کی مسجد بنائی ہوئی, بالکل. ہاں ٹھیک ہے. روم و غسان کی تیاریوں کی خاص خبریں. ان حالات اور خبروں کا مسلمان سامنا. اچھا استغفراللہ, مسجد درار کا لکھا ہے, پڑھ لیتے ہیں چارٹ میں. مسجد درار اس مسجد کو کہا جاتا ہے جو حیات طیبہ نبی اکرم میں منافقین نے بنائی, اور یہ اسی نام سے تاریخ میں معروف ہے. اس کے متعلق قرآن کریم کی سورہ توبہ کی 107 اور 108ویں آیت نازل ہوئی. اس مسجد کے بنائے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان پر اسے گرانے کا حکم دیا.
ہاں اوکے بالکل. قرآن کی آیت ہے, کیسے قرآن کی آیت ہے. تھینک یو, جزاک اللہ. ہاں جزاک ہاں اللہ. قرآن کی اچھا آیت قرآن میں آیا ہے. ہے. واو. ہاں. تو روم و غسان کی تیاریوں کی خاص خبر. ان حالات اور خبروں کا مسلمان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک شام سے تیل لے کر آنے والے بنتیوں سے معلوم ہوا. اچھا نابت بن اسماعیل علیہ السلام. اچھا نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل بنتیوں کا بتا رہے ہیں نا کہ ان کی نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل جنہیں کسی وقت شمالی حجاز میں بڑا عروج حاصل تھا. اچھا شمالی حجاز میں ان کو بڑا عروج حاصل تھا. زوال کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ معمولی کسانوں اور تاجروں کے درجے میں آ گئے. ٹھیک ہے, یہ جو بنتیوں کے بارے میں بتایا گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اچانک ملک شام سے تیل لے کر آنے والے بنتیوں سے معلوم ہوا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے. 40,000 سپاہی کا, اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے. اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل لخم و جزام وغیرہ کو بھی, اچھا عیسائی قبائل ان کو بھی شامل کر لیا. ٹھیک ہے, لخم و جزام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے اور ان کا ہراول دستہ بلقا پہنچ چکا ہے. اس طرح ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا. حالات کی نزاکت میں اضافہ. پھر جس بات سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی, اچھا صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا. لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے. سواریاں کم تھیں, پھل پک چکے تھے, اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے. وہ فی الفور روانگی نہ چاہتے تھے. ان سب پر متضاد ان سب پر متضاد مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی. ٹھیک ہے نا, تو بہت مطلب گرمی کے دن تھے. ٹھیک ہے, اور قحط سالی کی آزمائش سے بھی دوچار تھے مسلمان, وہ مدینہ والے سارے. اور سواریاں بھی کہہ رہے ہیں کہ کم تھیں. ٹھیک ہے, پھل پک چکے تھے, اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے. تو وہ اس وقت روانگی نہیں چاہ رہے تھے, مطلب وہ تھوڑا سا رک کر چاہتے کہ یہ جو اتنی سختی کا اس وقت ماحول کریٹ ہوا ہوا تھا وہ تھوڑا سا مطلب کم ہو جائے, ہے نا. سامنے لے کر آئے تھے, سامنے لے کر آئے تھے ہر پہلے ہم پیچھے پڑا تھا نا, ہمیں کافی ان کی ٹاک تھی ایک جو کافی. کیا کہہ رہی ہیں پھر سے میں نے بتائیں. کہا ہرکل جو تھے سامنے لے کر آئے تھے, یہ ہرکل پیچھے ان کی کافی اس میں اسی میں ہم نے پڑھی نا سیرت النبی میں. مجھے جو یاد پڑ رہا ہے نا, مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے کہ وہ ان کو سمجھ آ گئی تھی, لیکن ان کو تھا کہ اگر میں اسلام لے آیا تو یہ تو میرے تو جو بادشاہ تھے سب لوگ میرے ہاں اگینسٹ ہو جائیں صحیح گے, صحیح صحیح صحیح. ہے نا. ہاں ان کے جو رفقات تھے اور جو لوگ تھے وہ سب ہوں. چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا. ہاں صحیح. ہاں ہاں, مجھے بھی ایسے ہی لگا. ہاں نہیں پتہ نہیں, انہوں نے شاید کھل کے اعلان ہی نہیں کیا تھا کہ بھائی کروں گا تو لوگ ہاں تو کہ وہ ناراض مجھے ہو جائیں ہٹا گے, ہی سب دیں لوگ گے نا. ناراض ہو جائیں, اچھا آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ کا کیا ارادہ ہے, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, رائٹ رائٹ. صحیح ہے نا, تو ہاں اس لیے اسلام نے قبول کیا تھا, لیکن سمجھ آ چکی تھی, لیکن نہیں کھل ہاں کے ایسے قبول نہیں کیا تھا, ہے نا. تو میرے صحیح خیال سے صحیح. ایسے ہی تھا, ہے نا. تو اب یہ جو ہے سختی کے حالات یہ بتائے گئے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قطعی اقدام کا فیصلہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات و تغیرات کا مطالعہ کہیں زیادہ دقت نظر سے فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا, رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینہ تک بڑھ اور چڑھ آئے, تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے. مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور وہ جاہلیت جو جنگ حنین میں کاری درب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی, اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ابو عامر فاسق کے ذریعے شاہ روم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں, پیچھے سے عین اس وقت مسلمانوں کے شکم میں خنجر کھونپ دیں گے, جب آگے سے رومیوں کا ریلا ان پر خونخوار حملے کر رہا ہوگا. اس طرح وہ بہت ساری کوششیں رائے گاہ چلی جائیں گی جو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اسلام کی نشر و اشاعت میں
صرف کی تھی، اور بہت ساری کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جو طویل اور خریز جنگوں اور مسلسل فوجی دوڑ دھوپ کے بعد حاصل کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے عسرت و شدت کے باوجود آپ نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ اوہ میرے اللہ، دیکھے کتنا کیسا ایک اور ٹیسٹ آ گیا تھا مسلمانوں پہ، ایسا لگا سب کچھ اچھا اچھا ہو گیا تھا نا، اور اب دیکھیں مسلمانوں کے اوپر ایک دم سے کیسا ایک ٹیسٹ آیا ہے کہ اتنا مشکل وقت ہے، اور مسلمان چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مطلب رک کے ظاہر ریڈی تو وہ رہتے تھے ہمیشہ ہی کسی بھی جنگ کے لیے، لیکن اب اس وقت کیونکہ بہت سختی کے حالات ہیں نا، تو چاہ رہے تھے تھوڑا سا رک جائے، لیکن اب یہ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انالیسز کتنا خوبصورت اس پیراگراف میں بیان ہوا ہے کہ جتنی محنت کی ہے اتنے سالوں کی، ایک ذرا سی سستی، ذرا سی کاہلی کی وجہ سے وہ سب پانی میں جا سکتی ہے نا، تو اس لیے جو ہے مطلب یہ والے موقع کو، یعنی کہ وہی جو کہتے ہیں نا کہ لائف میں جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، ہم بھی اگر اپنی لائف سے ریلیٹ کریں کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کہیں پہ ہم لوگ لاپرواہی کر جاتے ہیں تو پچھلی پرانی ساری محنت جو ہے رائے گاہ چلی جاتی ہے نا، تو ایسی اپارچونیٹیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو گریب کرنا چاہیے، بے شک جتنی بھی آس پاس ہمیں بہانے بازیاں ہمیں مل رہی ہوں کہ بھئی یہ ابھی نہیں کرتے بعد میں کر لیتے ہیں، جو بھی ہو، لیکن اس کو اوائڈ کر کے اس اپارچونیٹی کو اس وقت پکڑنا ہی پھر جو ہے وہ بڑے ریزلٹس لے کر آتا ہے نا۔ اسی کو حکمت کہتے ہیں نا فرین، اسی کو حکمت کہتے ہیں کہ آپ پھر اس کے حساب سے فیصلہ کریں۔ اس وقت آپ اپنا کمفرٹ زون نہیں دیکھیں یا اپنی ریلیکسیشن نہیں دیکھیں، اس وقت یہ دیکھیں کہ اس وقت وقت کی ضرورت کیا چیز ہے، اس کے ہوں بالکل بالکل، اور بظاہر ایسے حالات لگ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے کریں گے، اور لیکن وہی یہاں پر ہی پھر وہ اللہ کا توکل رول پلے کرتا ہے نا کہ آپ نکل پڑو، آپ کر بیٹھو، باقی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ مدد ضرور کریں گے جب نیت صاف ہے، اچھا کام کرنے جا رہے ہو، کوئی بھی ہے چھوٹے سے چھوٹا، وہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں ڈیفینیٹلی نا۔ تو چلیں پھر کل کرتے ہیں، یہاں سے ریڈنگ کرتے نہیں ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔